अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हट के। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं वसीउल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी, और आज कॉलिंग डे है तो हम आपकी बातें सुनेंगे। पहले कॉलर हैं हमारी कामरान अली साहब नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे महबूब मोहब्बत से सियासत में ना आ, बदसगाली को यहाँ हुस्न अमल कहते हैं। हम पसे पुष्ट दिया करते हैं जिनको गाली, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वाह, सही। ये सियासत के अंदर जो है, सियासी जमातों के अंदर मौरूसियत ही मेरिट पर पूरा क्यों उतरती है, और जब भी मुश्किल वक्त आता है सियासी जमातों में तो टूथलेस टाइगर इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर बवक्त ज़रूरत लोटे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब बुराइयों का खात्मा सियासी जमातों से, पाकिस्तान की सियासत से कब तक होगा? ठीक है, चले वो इस वक्त क्योंकि पैनल पर मौजूद नहीं है, हाँ, तो आप बात कर लें। नहीं तो इन्होंने तो बड़ी जनरल किस्म की बात की है, किसी स्पेसिफिक जनरल किस्म। अच्छा मुझे ये बताइए, इसको तो छोड़ेंगे तो होता रहेगा, ये आप इतने दिनों से थे कहाँ? हाँ सर, मैं उम्रे पे गया हुआ था 23 दिन। माशाल्लाह, मुबारक हो। तो ये जो अहम खबर थी वो तो आपने बताई। हाँ, और नहीं तो क्या यार सर, वहाँ मेरी एक साइकिलिस्ट से मुलाकात हुई जो जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। हाँ। और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। मैं उनसे मिला, बड़ी खुशी हुई मुझे, उनसे मिलके सबसे ज्यादा खुशी हुई वहाँ। चलो गुड यार। अच्छा, तो उम्रा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा मौसम, ये जाने का मौसम है, बहुत लोग आते हैं। जैसे रमजानों में रश होता है, ऐसे ही रश होता है इन दिनों में। तो आप पहली बार गए थे? नहीं सर, मैं तीसरी बार गया था। मैं हज भी कर चुका हूँ 2019 में। अच्छा। चलिए बहुत मुबारक हो। चलिए बहुत मुबारक हो। इस मुबारक मौके को आप जो है मनाइए। और सियासत तो खैर होती ही रहती है, अगले हफ्ते भी होगी। चले, अच्छा है कि आपकी वापसी हो गई है, शुक्रिया। राहिल अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हाँ जी, आज मैं बात करूंगा आपसे ये जो इजराइल गजा के ऊपर है, तो उसके हवाले से आपने देखो, अगर एक साहब की वीडियो आई थी जो जिनके पोता पोती बेचारे शहीद हो गए। वो उन्होंने कहा, मैंने अपने पोता पोती को कहा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो कहना कि जी अरब मुल्कों ने और आलम इस्लाम ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो वो बड़ा दुख अफसोस होता है देख के। देखे आलम इस्लाम तो बिल्कुल सत्तू पी के बैठा हुआ। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने एक सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी, गुड फॉर नथिंग, एक अलामिया जारी कर दिया। कोई फिजिकली मदद करने नहीं आ रहा है। इजराइल जो है वो नस्लकुशी कर रहा है, मासूम बच्चे, कुछ दिन के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, ताकि उसका प्लान ये है कि जी मैं इनकी पूरी नस्लें बर्बाद कर दूं, ताकि आने वाले दिनों में इनके यहाँ से कोई लोग ना हो। देखें, ग्रेटर इजराइल का नक्शा अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर ये सारे मुल्क हैं। सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, कतर भी है, जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, सीरिया भी है। ये आंखें बंद करके बैठ गए कि नहीं जी हमने तो इजराइल को तस्लीम कर लिया, हम अमेरिका के उसमें हैं, ग्रुप में, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं मिसाल दूंगा, चंगेज खान जिस वक्त आया था तो जो मुसलमान उस वक्त उसके साथ हाथ मिलाते थे वो बाद में उन्हीं की खोपड़ियों के मीनार बनाता था। आपको आखिरी बात करूंगा, 1974 में जब वॉर हुई थी इजराइल और इजिप्ट और सीरिया की, उस वक्त देखें आलम इस्लाम एक था। उन्होंने पाकिस्तान समेत अमेरिका ने बड़ी प्लानिंग के तहत उस वक्त आलम इस्लाम को एक करने वाले लीडर को एक एक करके इस दुनिया से हटाया। शाह फैसल, भुट्टो, इदी अमीन देख लें, इजिप्ट के सदर देख लें, बाद में आप लाइन देख लीजिए। उन्होंने एक एक को उन्होंने कहा जी जो आलम इस्लाम को मुत्तहिदा करता है, जो एक कर सकता है, उसको इस दुनिया से ही कर दो। तो हमारे तो आलम इस्लाम को अफसोस हो रहा है, ये किस मुंह से, आखिरी बात करूंगा, किस मुंह से हमारे सरबराह जो हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे जब मासूम बच्चे, वहाँ कुछ दिन के बच्चे शहीद हो रहे हैं और वहाँ पे यूएई में म्यूजिक नाइटें मनाई जा रही हैं, वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। तो बड़ा दुख अफसोस होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि शायद अभी भी हमारे जो आलम इस्लाम के सरबराह हैं उनको कुछ होश के नाखून दे दें कि उस मासूम बच्चों को ही देख के उनको कुछ गैरत आ जाए कि वो थोड़ा सा अपना कुछ फिजिकली वहाँ पे कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, वैसे इन सबसे ज़्यादा गैरत तो मेरा ख्याल है कि मियाँ खलीफा में है। जी असल बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में अदारों के हमारे इदारे जो हैं, थोड़ा सा आवाज़ बुलंद आवाज़ से बोलें तो बेहतर होगा। अभी आवाज़ आ रही है उसमें? जी बस इसी पे रहिएगा। ऊंचा बोलिए। हाँ जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इदारों के हवाले से हमारे मुल्क में इदारे बनाए गए हैं बातों में, सिर्फ और सिर्फ मुल्क को तबाह करते हैं। हम लाखों की तनख्वाहें दे रहे हैं लोगों को, खाया और जाओ, तो वो लाखों की तनख्वाहें दे के भी इदारे जो हैं वो मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करते।
तो हम अगर लाखों रुपए इन इदारों इन लोगों को देने और मुल्क को तबाही करना, तो उससे बेहतर है कि हम कम पैसे वाले लें जो इस मुल्क के ऊपर को थोड़ा सा रहम खा लें। अभी भी देखें ना, पाकिस्तान के बीच में जो ताकतवर हल्के हैं वो फिर वही बात काम हम कर रहे हैं जो 75 साल से कर रहे थे, तो फिर वही तबाही की तरफ। तो काश पाकिस्तान के बीच में कोई लोग इतना सोच रहे हैं कि यार ये जो हम 10-10, 20-20 लाख की तनख्वाहें दे रहे हैं और वो मुल्क को फिर लेके तो उसी तरफ ही जा रहे हैं, तो फिर को लाख 2-2 लाख वाले हायर कर लें जो तबाही करवाना। ठीक है आपकी तजवीज़ जो है वो खासी माकूल दिलचस्प है। समझ नहीं है, कह रहे हैं अगर तबाही करवाना है तो फिर कम तनख्वाह वाले रख के ही तबाह करवा लें, भारी तनख्वाहों में रखने वाले की क्या बात है। एक है पॉइंट ऑफ व्यू। इफ्तिखार जिलानी साहब हैं कराची से। हेलो, वालेकुम सर, मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जर्नल की बातें चलती हैं, जर्नल ही बातें करनी चाहिए हमें सारी। तो हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही हलके के अंदर अपने ही जो हमारे इस्तात है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं वही नहीं कर पाते। और जैसे कचरा है और बिजली की चोरी है, हम सब खुद सड़कें हैं, हम सारे के सारे खुद ही तरफ हैं, और हम दीगर तमाम इदारों में चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छे लोग आ जाए। हम खुद जो है अल्लाह माफ़ करेंगे बहुत ही नीचे और बहुत ही जो आवाम है हमारी निचले लेवल पे चली गई है। जैसे अभी एक बच्चा है जिसने 160 की स्पीड से टक्कर मारी है गाड़ी को और उसमें 6 कीमती जानें ज़ाया हो गई। तो अब इसका कसूर किसका है? न किसी जर्नल का, न किसी ब्यूरोक्रेट का, न किसी जज का, न किसी सियासतदान का। ये कसूर सर सिर्फ हमारा अपना है। हम अपने इर्द गिर्द तो नज़र नहीं डालते, सिविक सेंस नहीं है हमारे अंदर, कुछ भी नहीं है। कोई एक पॉजिटिविटी वाली चीज़ जो आवाम के अंदर हो, मैं भी उसमें शामिल हूँ। रॉन्ग साइड ये वो हर वो काम कर रहे होते हैं जिससे हमें मना किया जाता है, जो हमारे दीन में भी है और हमारे कानून में भी है। लेकिन क्या करें सर, हम अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहते। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वसूलुल्लाह खान साहब जो है वो सही हो जाए, शाहजेब जिलानी साहब सही हो जाए, जरार खोड़ो साहब सही हो जाए, लेकिन मैं अपने आप को सही नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। जिस दिन हमने इस तरफ से अपनी तब्दीली शुरू की ना, यकीन जाने ये सब सही हो जाएंगे। हम अपने अंदर बिल्कुल जो बात है ठीक है नजर नहीं डालते। थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैदराबाद चलते हैं, तनवीर हुसैन मेमन साहब हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर तनवीर हुसैन मेमन हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। मेरी अर्ज़ सिर्फ ये है कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत महंगाई है, सारे सियासतदान बैठे रहते बातें करते। मेरी छोटी एक राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी अर्ज़ ये है कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे 200 रुपये कम से कम टैक्स वसूल करती है। एक पाकिस्तान में आज तक मुझे बता दें कि कितने 70% ऐसे लोग हैं जो 50,000 से कई गुना कमाते हैं, लेकिन वो कोई टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि भाई आप लोग 50,000 कमाते हो तो कम से कम 200 रुपये दे दो, अगर 200 रुपये फी बंदा भी दे दे तो शायद ये मुल्क सुधर जाए ना। दूसरी अर्ज ये है, एक चीज घर में हम 5 रुपए की बनाते हैं समोसा, वो बाजार में 40 रुपए का बिक रहा है। कोई पूछने वाला है उनसे आप 40 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? 35 रुपए मुनाफा। 1 किलो दाल की जो हम अगर घर में सालन बना ले तो उसकी 20 प्लेटें बन जाती हैं, वो 140 रुपए में बेचता है। इसके ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। कोई नहीं सोचता कि ये लोग होटलिंग वाले, ये सब्जी वाले, ये बर्गर वाले, ये समोसे वाले, ये 400% हमसे फायदा लेते हैं। कोई कहने वाला है इनको? अगर हम इन चीजों पे एक बिरयानी की प्लेट, एक बूटी उसमें और 140 रुपए,
کوئی کہنے والا نہیں ہے. کیوں بیچتے؟ اتنا پرافٹ جب لیں گے تو ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر یہ ٹیکس کا سسٹم اس طرح کر لیں کہ فی آدمی جیسے گورنمنٹ ملازم سے 50,000 روپے پہ 200 روپے لے لیتے ہیں, تو کیوں نہیں پرائیویٹ ملازموں سے لیتے ہیں؟ کیوں نہیں اس سبزی والے سے لیتے ہیں؟ کیوں نہیں اس سموسے والے سے لیتے ہیں جو روزانہ 4,000 روپے 5,000 روپے بھی کماتا ہے؟ حیدرآباد میں ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں ایک برگر بیچنے والا روزانہ 5,000 سے 7,000 روپے کما رہا ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے. کیا ہے کہ میں برگر بیچ رہا ہوں. اس پہ سخت توجہ کی ضرورت ہے. میری ایک مخلصانہ رائے ہے, میں سوچتا تھا کبھی ایسا پروگرام, ابھی آپ کو دیکھا تو میں نے کہا میں کال کر لوں. یہ ایک میرا آئیڈیا ہے, ایک ذہن ہے, ان کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو شاید چلیں. آپ کا شکریہ, آپ نے کال کیا اور آپ کو یہ بات آپ نے شیئر کی ہے. ٹیکس ریفارمز تو بنتا ہے بالکل, اور کیش بیسڈ بزنسز میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. انفیکٹ اکثر آپ کے جو وکلا ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سر اگر ہم نے آپ کو پیمنٹ دینی ہے تو آپ کیش میں دیا کریں. ہاں, اس کا ہی دیکھ لیں. ہاں, سو بیسکلی دیکھیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پش بیک ہے. ایک تو گورنمنٹ نے اپیل کی طرف جا رہے ہیں وہ, دوسرا سینٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پش بیک ہے. یہ جو انہوں نے آج بات کی کہ اگر پیپلز پارٹی بھی فوجی عدالتوں کی حامی, آئی پی پی نہیں انہوں نے کیا کہا, آئی پی پی نہیں انہوں نے کہا سندھ پیپلز پارٹی کے, آئی پی پی کا, پیپلز پارٹی کا یا آئی پی پی کا, سندھ پیپلز پارٹی کا. اچھا آئی پی پی کا, اچھا چلیں, پتہ نہیں. میں نے سنا کہ سندھ پیپلز پارٹی کے صدر کا کہہ رہے تھے یہ, کہ وہ ٹی وی چینل پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہیں, اس لیے فوجی عدالتوں کی طرف جانا چاہیے. وچ مجھے I'm not sure کہ یہ واقعی میں ایسا ہے. بریک میں چیک کر لیتے کس نے کہا ہے کیس کو. ہاں ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ کی مزید کالز لیتے ہیں. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ابھی جو پچھلی کال جو تھی ظہیر حسن صاحب کی پنڈی سے, اسلام بولنے والے تھے نا آپ, کیونکہ آپ بول چکے ہیں تو میرے پنڈی سے ہے, میں سوچا پنڈی سے سارے وہاں پہ بس ظہیر الاسلام ہی پھرتے ہیں وہاں پہ, جہاں پہ پہلے ذہن جاتا ہے کیا کروں. تو اس میں یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی. انہوں نے وہ بات کر رہے تھے آئی پی پی کی, اور محمود مولوی ہیں ان کے, وہ شاید پروگرام میں تھے, اور انہوں نے فوجی عدالتوں کی حمایت کی ہے. سمجھ آتا ہے, تو اس پہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ وہ آئی پی پی والے تو کریں گے. آئی تھاٹ کہ وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ آج کل کے ماحول میں I would not expect that. ہاں I wouldn't either. But you never know. You never know, لیکن اس طرح پبلکلی نہیں. دیکھو ووٹ دینا ایک الگ چیز ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن پبلکلی اس طرح بلا وجہ اسٹیٹمنٹ دینا ٹاک شو پہ اس اسٹیج پر نہیں. لیکن آئی پی پی کا تو بنتا ہے. لیکن ان کا براڈر پوائنٹ یہ کہ سیاستدان سہولت کار بنتے ہیں تبھی آپ اسپیس چھوڑتے ہیں, پھر آپ روتے پیٹتے ہیں. لیکن اگر آئی پی پی فوجی عدالتوں کی مخالفت کرتی یہ خبر تو یہ خبر ہوتی, یہ دیکھیں نا, مین بائٹس ڈاگ. جی کون ہے؟ محمد عمر اسلام آباد سے. ہیلو عمر صاحب. ہیلو عمر صاحب. جی السلام علیکم. یہ بہت کم. اچھا جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. اچھا میرا کوشچن پولیٹیکل فالوئنگ کے اراؤنڈ تھا. ایک تو بلکہ کوشچن تو نہیں ہے, سارٹ آف اوپینین ہی ہے کہ جو بیسیکلی ایک بلائنڈ فالوئنگ کا جو میکنزم ہے نا, وہ مطلب ریلیجن میں بھی ہے بٹ پولیٹیکل تو بہت ہی زیادہ ہے. مطلب ویدر اٹ واز فالوئنگ دیز جو فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہیں یا ایک جو تبدیلی والی پارٹی آئی, بٹ اگر آپ جو بھی ان کے فالوورس ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جن پارٹیوں کو فالو کر رہے ہیں ان کے مینیفیسٹو کا کسی کو کچھ پتا ہے, تو آئی تھنک میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک جو میری ایک سجیشن یہ تھی کہ آپ جو اپنے پروگرامس جو نارمل ڈیز میں کرتے ہیں بیکاز الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں, تو مے بی جتنی بھی آپ کی منسٹریز ہیں یا جتنے بھی ایریاز ہیں, ایریا بائی ایریا آپ ایک ایریا سلیکٹ کریں اینڈ دین کال ایوری ون فرام ایچ پارٹی ٹو ڈیفائن دیئر مینیفیسٹو. بلکہ اس سے بھی پہلے آئی وڈ سے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو کلیئر ہونا چاہیے ٹو آل دا ووٹرس, کہ رادر دین وہ ایک کسی کی پرسنالٹی پسند ہے یا کسی کی خاندان در خاندان وہ ایک فیملی کو ووٹ کری جا رہے ہیں, مطلب ایک پارٹی کو, تو اسی کو وہ بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. مطلب کسی بھی طرح کی بلائنڈ فالوئنگ ہے نا, اس کو جب تک ہم توڑیں گے نہیں تب تک ایک پراپر پولیٹیکل کلچر جو کہ مطلب ایک مینیفیسٹو کو دیکھ کے ووٹ دینا اور سارٹ آف پرفارمنس کو دیکھ کے بیسیکلی
نیکسٹ جی ہم سمجھ گئے آپ کی بات. آپ جو ہے بالکل آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ 2080 میں جو الیکشن ہوں گے اس میں بالکل ایک ایک ووٹر جو ہے صرف منشور کی بنیاد پہ ووٹ دے گا. نہیں، اس وقت تک ہمارا دیکھیں جو شرح خواندگی ہے وہ 100% ہو چکا ہوگا. یہ ایک پڑھی لکھی قوم ہوگی، ایک ایڈوانسڈ یہ ملک ہوگا. اس میں لوگ جو ہے وہ کرشماتی شخصیت کو نہیں ڈھونڈیں گے. وہ ایکچولی اپنا جو بھی ایجنڈا ہوگا وہ ان کے اس پہ واٹس ایپ پہ آ جائے گا. وہ پڑھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے اپنی عقل سے، دل سے نہیں، عقل سے فیصلہ کریں گے کہ مجھے کس کو ووٹ دینا ہے. 50-60 سال. سو یار مطلب محمد عمر بھائی، یہ ہمارے یہاں تو یہ ایک رومانس ہے نا پالیٹکس. یہ تو ایک جذبات ہے، اس میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں. پاس ٹائم ہے، سپورٹس ہے. ہاں مطلب یہاں پہ اس کا عقل سے اور ذہن سے بہت کم واسطہ ہے. اور جو لوگ باہر نکلتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، وہ ان سے اگر آپ جا کے بات کریں گے نا، ہم نے پتہ نہیں کتنے الیکشن کور کیے ہیں، ان کے پاس سب کے پاس اچھی اچھی وجوہات ہوتی ہیں. وہ ایسے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے. یہ ہمارا ایک وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح آ جاتے ہیں. دے ہیو اے ویری گڈ ریزن کہ وائی دے شوڈ بادر ووٹنگ. ریسٹ آف اس ہم تو بیٹھے رہتے ہیں نا ڈرائنگ روم میں تبصرے کرتے ہیں، لیکن یہ بھلے پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہوں، لیکن ان کی اپنے مقامی ان کی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، بار بار کیوں دے رہے ہیں. تو مکس ہوتا ہے نا چیزوں کا. I mean کچھ چلیں میں مانتا ہوں ایموشنلی اور بلائنڈ فالوئنگ پہ بھی ووٹ کریں گے، اور کچھ کی اپنی جیسے آپ نے کہا کہ یا تو لارجر نیشنل کویسچنز ہوتے ہیں یا تو بالکل لوکل ہوتے ہیں. لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے، ابھی دیکھیں ہم الیکشن میں ہم جا رہے ہیں، یہ بار بار یہ سوال اٹھے گا کہ جی مینیفیسٹو. ڈو یو تھنک کہ ہماری پالیٹکس میں مینیفیسٹو کی کوئی ریلیونس ہے؟ زیرو. کسی کے لیے بھی کوئی ریلیونس ہے؟ یہ ہمارے ہم پڑھے لکھے 2-4 لوگ ہم بولیں گے کہ جی مینیفیسٹو بتائیں انرجی پہ کیا ہے، کلائمیٹ چینج پہ کیا ہے. چونکہ مغربی جمہوریتوں میں ہوتا ہے لہٰذا ہمارے یہاں وہ خانہ پوری ہے. خانہ پوری ہے. اس کو دیکھ کے تو کوئی نہیں ووٹ دیتا. مینیفیسٹو کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا ماسوا جماعت اسلامی انٹر پارٹی الیکشنز کی ہوتی ہے. ہاں بس اس حد تک ہی. ہاں یو نو کہ شاہزیب جیلانی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور شاہزیب جیلانی جیت گئے. ہمارے یہاں دیکھیں نعرہ بکتا ہے، اندھیرے مٹا دوں گا، پڑوسیوں سے دوستی کرنی ہے، تبدیلی لے آؤں گا. بس وہ نعرے پہ لوگ چلتے ہیں. کہ یار نعرہ تو ہر جگہ بکتا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین. ہاں آئی مین ایک اگین مکس ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ووٹرز صرف اس لیے نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں میسیجنگ کی جب بات ہوتی ہے، ہم کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں بھائی بیانیہ بتائیں بیانیہ. میسیجنگ کی جب بات ہوتی ہے تو آپ 2-3 اچھے سلوگنس آپ دے دیتے ہیں، لوگ اس پہ چل پڑتے ہیں. ایک نے کہا تھا میں سونامی ہوں، میں تبدیلی لا رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا نیا پاکستان بن جائے گا، وہ اس پہ پیچھے چل پڑے. تو ابھی یہ ہماری پارٹیز جو ہیں وہ سلوگنس پہ زیادہ کام کرتی ہیں. مینیفیسٹو تو بس وہ ڈپلومیٹس کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جی ہمارا یہ پروگرام ہے. تو نہیں میرے مطلب اس کے پاس مینیفیسٹو ہے تو تمہارے پاس میرے پاس بھی ہونا تو چاہیے. ہونا تو چاہیے. کام بھی ہوتا ہے اس کے اوپر. سپوز محمد رضا ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی سر، محمد رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میں اصل میں حیدرآباد سے ایک صاحب نے ابھی کال کی تھی آپ کو، ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ بالکل صحیح بات ہے. ٹیکسیشن کا نظام ہونا چاہیے ملک کے اندر. ٹیکس سے جو ہے وہ ملک کو استحکام ملے گا، ملک میں ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سر ٹیکس جو ہے وہ آپ پاکستان کے 22-23 کروڑ جو بھی عوام ہے اس کے ہر فرد تک اس کا دائرہ کار پھیلا دیں. لیکن سر اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب تک ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوں گی، ہمارے حکمران، ہمارے جو طبقہ ہم پہ حکومت کر رہا ہے اس کی جب تک سر نیتیں صحیح نہیں ہوں گی، صحیح بات ہے، بلا درست نہیں ہوگا. آپ نے بہت ہی بنیادی بات کر دی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اجمل خان صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بالکل. جی میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک قوم کب بنیں گے؟ ایسا کوئی لیڈر آئے گا کہ ہم کو نا ایک پاکستانی قوم بنا دے؟ کوئی آپ کو کیا لگتا ہے بنے گے یا نہیں بنے گے؟ مجھے تو نہیں لگتا. جو بھی آتا ہے وہ پنجابی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں پٹھان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سندھی کا، کوئی بلوچی کا. ایک پاکستانی کا کسی نے نعرہ نہیں لگا. یہ سنیں جب کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے تو ایک قوم بن جاتے ہیں نا. نہیں کرکٹ میں بھی ایک نہیں بنتا. نہیں بنتے کرکٹ میں بھی ایک نہیں بنتا. یہ میں حیران ہوں کہ یہ کب ایسا کوئی لیڈر آ جائے کہ ہم یہ کہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں. ابھی ہم نے 2080 کی بات کی تھی، تب تک ہمیں ایک قوم بن جائے. بہرحال آپ کے جذبات جو ہیں زبردست ہیں اور سب کے یہی ہونے.
اور ایک وقفہ بھی لے لیں تو بہتر ہے. ویلکم بیک. ساجد علی صاحب ہیں کراچی سے. جی ساجد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے, خیریت سے آپ؟ بالکل سیٹ. سر یہ میں کراچی اولڈ سٹی ایریا سے بات کر رہا ہوں. جی سر یہ آج بھی کراچی میں حالانکہ موسم اتنا اچھا ہو گیا 15 گھنٹے کی ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ لوڈ شیڈنگ سے ہم لوگ کب آزاد ہوں گے, ہم کب جائیں گے سر؟ 2080. ابھی آج ہمیں جتنے بھی سوال اس طرح کے بن رہے ہیں اس کا جواب 2080 ہے. سن 2080 میں امید ہے کہ مطلب آپ موجود ہیں ہیلو لائن. ہاں یہ بتائیں آپ کے یہاں یہ جو ہے کیا لوگ پے کرتے ہیں نہیں کرتے, کیونکہ یہ کہ الیکٹرک کا سنا ہے کہ ان علاقوں میں نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ جہاں سے کس علاقے کی آپ نے بات کی ہے؟ پرانا شہر کراچی اولڈ سٹی. ٹھیک ہے رنچو لین گارڈن علاقہ ہے, بزنس ڈسٹرکٹ. ہاں یہاں پہ تو لوگ دیتے ہوں گے نا. 15 گھنٹے کی ابھی لائٹ آئی ہے ہمارے یہاں, تقریباً 11 بجے لائٹ. یہ آج کی بات ہے یا یہ کیا روزانہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل بالکل ابھی بھی ہو رہا ہے سر. ابھی 11 بجے لائٹ روزانہ ہوتا ہے یا آج پچھلے 24 گھنٹے میں ہی ہوا ہے؟ نہیں سر, یہ پورا سال اسی طرح چل رہا ہے. 15 گھنٹے ہو گئے سر. 15 گھنٹے کی لوڈ ہے ہماری. آپ کی سمجھ میں کیا وجہ آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے سے اتنی محبت کیوں ہے کہ الیکٹرک کو؟ اللہ جانتا ہے. احتجاج بھی ہوئے, یہ بھی ہوا, وہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. کہتے نہیں ہوگی پھر. تو آپ لوگ ریگولر بلز بھی پے کرتے ہوں گے؟ بالکل بالکل سر. ہم نے آج تلک بل نہیں چڑھایا. کہتے ہیں کہ بھائی پورے علاقے میں جو ہے وہ کنڈا سسٹم میں چوری ہے, تو کنڈے کو کس پکڑنا سر؟ ہم نے پکڑنا کہ پولیس نے پکڑنا ہے؟ ویسے کنڈے کتنے آپ کے علاقے میں؟ ہاں ہے بالکل, میں مانتا ہوں اس علاقے میں ہے. بجلی کی چوری ہے, بیلنگ نہیں ہے پوری, مگر کس نے پورا کرنا ہے سر؟ یہ ہم نے پکڑنا ہے چور کو, یہ گورنمنٹ نے پکڑنا ہے. یہ بھی کلیکٹیو پنشمنٹ ہے نا. کلیکٹیو پنشمنٹ, ہاں یہ تو ڈیفینیشن ہے کلیکٹیو پنشمنٹ. ہاں کہ مطلب چور ہوں گے جتنے بھی ہیں, لیکن باقی لوگ جو بل پے کر رہے ہیں وہ کیوں سفر کر رہے ہیں؟ یہ ان کی ذمہ داری تھوڑی جا کے کنڈا نکالیں گے. بات تو صحیح. تو کہ الیکٹرک والے بھائی ذرا سا یہ دیکھیں کیا یا پولیس والے بھائی. ہاں یا پولیس والے کہ الیکٹرک والے جب جاتے ہیں تو پھر اپنی وہ بھی انفورسمنٹ تو پھر پولیس سے کریں. دیکھا ہے کہ الیکٹرک والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تقریباً جان لی گئی تھی, 2-3 لوگوں کی جان آلموسٹ جانے والی تھی, زخمی بھی ہوئے ہیں. اور پولیس بھی جب جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. مزمل سلہری صاحب ہیں سیالکوٹ سے. ہیلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. محترم آپ صحافی صاحبان بیٹھے ہیں جی, تو آپ کو کال کر لیتے ہیں, ڈسٹرب کرتا ہوں میں جمعے کے جمعے. تو آج کا سوشل جو ایشو ہے نا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے. یہ میرا کوشچن سمجھ لیں یا ایک اسپیکٹ ہے سوشل. بے شک کہ یہ نئی نسل ہے سر, موسٹلی زیادہ تر ان کو کوئی دوسرا علم نہیں, طب کا, فضا کا, خلا کا, سمندر کا, ٹیکنالوجی کا. ان کو علم ہے تو یہ ایکسپرٹائز ہو چکے ہیں سیاست میں اکثریت نئی نسل. اور اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ 15-20 سال بعد ہم نے جو لینا نا اس کے ثمرات وہ بڑے خطرناک ہوں گے. تو اس کا قصوروار کون ہے؟ میری نظر میں تو میڈیا اور دوسرا سیاستدان. یہ میڈیا تمام لوگ ہر وقت سیاستدانوں کو لا رہے ہیں, ان کا ذہن بنا رہے ہیں. آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ پوری نئی نسل کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. میرا تو خیال ہے انفیکٹ کہ نئی نسل تو زیادہ میڈیا دیکھتی ہی نہیں ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے. یو نو اینڈ مطلب مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ آپ کی جو آبزرویشن جنرلائز کر سکتے ہیں شاید. جی میں یہ نہیں کہتا جی, لیکن اکثریت اب پچھلے وقتوں میں نا لوگ مذہبی باتوں میں مذہب کا ریفرنس دیتے تھے, حدیث کا, قرآن پاک کی آیت کا. ان سے بات کریں تو کچھ ہی ایسی بات کا تصور بھی نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ یہ معلوماتی پروگرام چلائے, یہ نیوز چینل لہذا سے چلائے جی. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے, یہ تو صحیح ہے, تجویز آپ کی صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. الیاس کچھی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں
کہ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے غزہ کی صورتحال کا. جی تو میں پہلے ڈان چینل نہیں دیکھتا تھا، صرف اس وجہ سے اب دیکھ رہا ہوں اور کوئی چینل دیکھتا تھا کہ آپ نے سب سے بڑے مسئلے کے اوپر جو ہے ابھی امت مسلمہ جس کرب میں مبتلا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے سامنے دوسرے مسائل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، سیاست ہے یا جو بھی ہے. بالکل. اور ایک تجویز ہے، اس پہ آپ کی رائے بھی لینا تھی کہ اسلامی ممالک جو ہے آپس میں جو ملتے ہیں، اس سے اچھا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر وہ رشیا اور چائنا کو اعتماد میں لے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کرے تو اس کا پریشر جو ہے امریکہ اور اسرائیل پہ پڑے. ہاں لیکن میں نہیں خیال کہ اس وقت جو کوئی بھی مسلم ممالک ہے وہ چاہتا بھی ہے شاید کہ اسرائیل کے اوپر پریشر پڑے. پہلے تو نیت ہونی چاہیے نا. دیکھیں اگر ہم اوپنلی بات کریں تو سعودی عرب تو میرا خیال ہے کہ کافی ناراض ہے کہ یار ہماری پارٹی خراب ہو رہی ہے، ہم تو کسی اور سمت میں چلنا چاہ رہے تھے، ہم شکیرہ کے کانسرٹس کرانے ہیں. یو اے ای آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے جو نارملائزیشن ڈرائیو ہے. اردن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایجپٹ مصر پہلے سے ہی مقروض ہے، اور ترکی سے آپ باتیں کروا لیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایکشن تو وہ روس اور چین کی بات تو بہت دور کی ہو گئی نا. پہلے آپ ایک نیت تو باندھے کہ آپ نے ان کے خلاف کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں، یا اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. میرا خیال ہے سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ہے المیہ. لیکن آپ کی شکریہ عبد صاحب، کیونکہ ہماری نظر میں بھی دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، یہ نہیں ہے شاید کہ آج میاں نواز شریف کی کس سے ملاقات ہوئی ہے، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جب ہوں گے تو دیکھ لیں گے. لیکن آپ یہ آبزرو کریں کہ پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے جو کالز آ رہی ہیں، یہ پہلی کال ہے غزہ پہ. پہلے نہیں، رحیل ارشد نے بھی ذکر کیا تھا، ایک اور ارشد نے بھی ذکر کیا تھا. پچھلے ہفتے کافی کالز آئی تھیں، لیکن ظاہر ہے لوگوں کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہیں، ان کی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس پہ تو ہم دیکھیں، اس پر تو ہم صرف کتھاسس ہی کر سکتے ہیں نا. کوئی کال کرے گا کتھاسس ہی کرے گا. سہیل باجوہ ہیں کراچی سے. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کال کیا یا ہم نے کال کیا یار؟ ہم نے کال کیا. ان کو تو نہیں کال، غلطی سے آپ تو نہیں کال پہ چلی گئی. سہیل باجوہ صاحب ذرا ہٹ کے پروگرام میں آپ آن ایئر ہیں. جی جی آپ ہی نے کال کیا، کیسے ہمیں یاد کیا؟ سہیل نام ہی ہے نا. میں نے میں ہولڈ کر رہا تھا، میں کافی دیر سے. اچھا نہیں، اب آپ آن لائن ہے سر. جی اچھا میں آن لائن ہوں نا. جی 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 جی. اچھا سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ پچھلے ایک آدھ ہفتے کے اندر جس طریقے سے آپ نے اتنی ڈیٹیل کے اندر غزہ کو ڈسکس کیا ہے، آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو. بہت بڑا کمال ہے آپ کا، بیکاز باقی سارے ٹی وی اسٹیشن جو ہے نا وہ سرسری بات کرتے ہیں، اور باقی وہ نا رڈ مل جو ہوتی ہے نا پالیٹکس پالیٹکس پالیٹکس، ہاں تو اسی پہ لگے رہیں. تو آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، میں نے تو بہت سیکھا ہے. بہت. اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اس کی وجہ یہ کہ اتنے چینلس ہیں اینڈ دے آر گڈ فار نتھنگ. مطلب ہے کہ ان کی ڈبیٹ ہی آپ سنتے رہیں، ہوتا کچھ نہیں، جس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے. تو اب اتنے پرابلمس ہیں پاکستان کے اندر. فار ایگزامپل آپ اللہ کرے کہ جلدی یہ مسئلہ حل ہو غزہ کا، اس کے بعد آپ اگر ہو سکے تو ایگریکلچر پہ بات کریں کہ پاکستان کا کیسے ڈکلائن ہوا ہے ایگریکلچر کے اندر، پھر ایجوکیشن کے اندر کیسے ڈکلائن ہوا ہے، پھر ہیلتھ کے اندر کیسے ڈکلائن ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل میں. اب جس میں فار ایگزامپل پی آئی اے جو ہے وہ اتنی بڑی نیشنل ایئر لائن تھی، اور اس کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے. بے شک. بٹ یہ جو رپورٹرز ہیں آگے جو نیوز دیتے ہیں، ان کو ہیڈ اینڈ ٹیل نہیں پتا ہوتا ہے ایئر لائن کا. میرا تھوڑا تعلق رہا ہے ایویشن بزنس سے. تو میں جب سنتا ہوں تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ بات کیا ہے اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہاں سے دو باتیں سن کے آ جاتے ہیں اور اپنے ٹی وی پہ نیا خبر لگا دی انہوں نے. آپ ماشاءاللہ اتنی ریسرچ کی تھی آپ نے غزہ کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ آپ تینوں اگر ڈیٹیل کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کریں تو ہم لوگ تھوڑا گین کریں گے. پالیٹکس تو مجھے نہیں پتا کون سنتا ہے ان چینلز کو، اور آپ ہماری دل کی بات کر رہے ہیں. پلیز اگر آپ ابھی ایکچولی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا تو ایشوز پہ کریں گے بات، کوشش کریں گے کہ کریں. نہیں اب الیکشنز جو ہے نا وہ تو پتہ نہیں ہونے کیا ہونے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کیا کیسے ڈکلائن ہوا ہے اس ملک کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے اس ملک کے اندر، اتنا پانی ہے، اتنی زرخیز زمین ہے. جب ہم چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ ہر چیز وافر مقدار میں ہوتی تھی. وہ چلغوزے کوئی کھاتا نہیں تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر، اور اب آپ دیکھیں کہ چلغوزے جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے.
تو یہ کہاں چلی گئی چیزیں ساری جو ہے. بالکل صحیح بات. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میں تو خیر 11 بجے سو جاتا تھا, مجھے تو بہت بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ لوگ جس طرح غزہ کے اوپر آپ نے کیا, اور میں تو اب 11 بجے کے بجائے 12 بجے سوتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. بہت تو یہ پلیز آپ یہ جو ایشوز ہیں نا ان پہ ضرور آپ ڈسکس کریں کہ ہمارا ڈکلائن اس ملک کا ہوا کیسے. ٹھیک ہے, اب آپ چونکہ آ ہی گئے ہیں, آپ نے اپنی نیند کا ٹائم بدل لیا ہے, تو اب آپ رفتہ رفتہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریئلائز ہونے لگا کہ ہم اور آپ ایک پیج پہ ہیں اس معاملے میں کہ ہم بھی پریفر کرتے ہیں کہ ایشو بیسڈ گفتگو ہو, ورنہ آئیں بائیں شائیں کا بہت ہی آسان ہے. 11 سے 12 بجانا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. 12 بجے ہی سوئیے گا, اب 11 بجے نہیں سونا آپ کو. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی آپ پائیں گے. اینڈ تھینک یو باجوہ صاحب. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور پنڈی سے ہمارے پرانے کالر ہیں, اب تو ہمیں کہنا چاہیے سینئر کالرز میں شمار ہونے لگا ان کا, محمد سلیم صاحب. جی سلیم صاحب السلام علیکم. خان صاحب, کھوڑو صاحب, جیلانی صاحب, میں نے 10 تاریخ کو کال کر کے آپ کو بتایا تھا. جی کھوڑو صاحب اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ہیئرنگ ڈیٹ ہے ریویو پٹیشن کی, وہ 15 نومبر فکس ہوگی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشنر کو اور رسپونڈنٹ کو نوٹس ایشو کیے, لیکن نیشنل بینک کے جو وکیل ہیں خالد انور صاحب, انہوں نے نیشنل بینک کو لکھا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اپنے اس پروفیشن سے. تو 6 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے یہ پروفیشن چھوڑ دیا. نیشنل بینک کے وکیل 15 نومبر کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے اور ہمارے جسٹس آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے کہا کہ مجھے 1.5 مہینہ کا ٹائم اور دیا جائے تاکہ ہم کو وکیل دوسرا کر لیں. تو ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ریویو پٹیشن کے دوران 6 سال کے دوران 1300 پینشن تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, آپ ان کو شارٹسٹ ٹائم دیں تاکہ ہم یہ اپنے اس کیس کا فیصلہ جلدی ہو جائے. تو اعجاز الحسن صاحب نے انہیں کہا کہ دو ہفتے سے زیادہ کا ٹائم میں بالکل بھی نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس شخص سے خالد انور صاحب جنہوں نے ہمیں 6.5 سال سے یرغمال بنایا ہوا تھا, ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ ڈیٹ میں وہ آتے نہیں تھے, ان سے جانچ چھوٹ گئی ہے. اور مجھے امید ہے, اور آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سر 6 سال سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, میں بالکل آپ کو باقاعدہ بتاتا رہتا ہوں. اب یہ ہے امید ہے کہ یہ دسمبر کے انشاءاللہ 10 تاریخ تک انشاءاللہ 2024 آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہو. ہماری دعا ہے دسمبر ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس جی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے پروردگار, آپ بھائیوں کو. پھر اب 15 دسمبر کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی. 15 دسمبر جج ابھی بھی, اور بس ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سلیم صاحب. اب یوسف صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. چلو جی سر. ہلو, آواز آ رہی ہے تو بات کیجیے. جی جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم. آپ نے ٹی وی تو نہیں چلایا ہوا بغل میں؟ جی ٹی وی تو نہیں چلایا ہوا ہے؟ نہیں, ٹی وی بند ہے, لائٹ ہی نہیں ہے ہماری تو. اچھا تو پھر تو آپ اطمینان سے بات کریں. جی فرمائیں. بڑی آرام سے بات ہو رہی ہے, ہوگی انشاءاللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ ہٹ کے ذرا ہٹ کے بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہٹ کے بات ہو نہیں سکتی. آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہٹ کے بات نہیں کی جاتی, نہیں تو بندے کو ہی ہٹایا, لیکن مجبوری ہے, کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہٹ کے کیا بات کریں. اتنے مسائل ہیں ہمارے اپنے پرسنلی اس پاکستان میں رہتے ہوئے کہ جو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرے. چلے بغیر ہٹے ایک مسئلہ بتا دیں. جی ایک مسئلہ بتا دیں, کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے بغیر ہٹے ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اب بھی یہ آ رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی الیکٹ ہو کے آ جائیں گے, زبردستی ہو جائیں گے یا جیسے بھی آ جائیں گے. جی. لیکن میں یہ چھوٹی سی میرے ذہن میں ترکیب آئی ہے کہ ان میں سے جتنے بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہیں, اگر کوئی 75% میجورٹی کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو ان کو بالکل ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کے حوالے ملک کیا جائے. جہاں ایگریمنٹ کر لو آ جاؤ, ایگریمنٹ کر لے, اور جو ہیں ڈیمانڈ
وہ ان کے سامنے رکھی جائیں. وہ بندے آپ نے خود ہی چوز کر لیں کہ ہم ان بندوں کے ساتھ ہم اپنا کام کریں گے. کرنے کے بعد پھر وہ یہ لکھیں کہ ہم انالیسس کر لیں سارے جو چل رہا ہے اس وقت حالات ہیں وہ سارے دیکھ لیں, اور جو حالات نہیں ہیں ان کا جو وعدہ کرتے ہیں جو ٹوپیاں بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ گیا ہوں کہ ایک براڈ بیس جو ہے ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس لیے کہ کوئی اکیلی پارٹی اس ملک کو نہیں نکال سکتی. چارٹر آف اکانومی, ہاں یہ پوائنٹ, چارٹر آف ایوری تھنگ کر دو, چارٹر آف ایوری تھنگ, ہسٹری آف ایوری تھنگ, ہسٹری آف ایوری تھنگ, اور اسٹیون ہاکنگز کی ایک تھیوری آف ایوری تھنگ. ہاں طارق گلزار صاحب سب کو ڈال دو دیگ میں اور بس پکا دو اور کھا لو. نام لے لوں, طارق گلزار صاحب ہیں توسا شریف سے. جی السلام علیکم. بھائی صاحب دیگ بھی ایسی بنتی ہے. جی گلزار صاحب, جی بالکل ٹھیک, کیسے ہیں آپ بتائیں. شکر ہے سر. بات یہ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس نا لائٹ 15 گھنٹے کے بعد آئی ہے. تو سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لائٹ تک ہے ہی نہیں, بجلی ابھی تک ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں ہے. شاباش. آپ پتہ ہے آپ زیادہ سکون میں ہیں اس لیے کہ آپ عادی ہیں بغیر بجلی کے رہنے کے, تو جس دن آپ کے یہاں بجلی آ گئی نا آپ بے سکون ہو جائیں گے, میں بتا رہا ہوں. آپ کے یہاں کیا سولر بھی نہیں ہے؟ سولر ہے لیکن وہ خود سے, لیکن ہر غریب یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر بجلی ہو نا تو سہولت ہو جاتا ہے, ایک میٹر لگا. مطلب آپ کے گاؤں تک کیا کھمبے آئے ہی نہیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ہلکا بزدار صاحب والا ہے, لیکن بزدار صاحب اپنے گھر تک تو لے آئے لیکن باقیوں کا آگے کچھ بھی. اچھا یہ توسا شریف میں آپ کس اسپیسیفک جگہ پہ رہتے ہیں؟ آپ روگھن میں ہیں, کہیں اور ہیں, کہاں پہ ہیں آپ؟ وہ ہمارا بھارتی ایریا. اچھا وہ تو بہت پہاڑوں کے اندر ہے نا. بزدار صاحب کا جدھر اپنا گھر ہے نا اس کے گھر سے ہمارا گھر جو ہے نا 10 یا 15 منٹ کے فاصلے پہ. پھر بھی بجلی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور ان کے گھر صاحب نے اپنے گھر تک پہنچا دیا لیکن ہم تک. اور آپ ان کے ووٹر ہیں؟ ووٹر ہیں لیکن ہم دیتے ہیں ووٹ, لیکن آج تک نہیں پہنچا. چلو ٹھیک ہے. کیا کہا جائے. جی عبد الوحید صاحب کراچی سے. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ لوگوں کو سلام اور تینوں کو سلام. سلام. اور ہماری میں نے ایک مہینہ 28 روز پہلے بھی کال کی تھی, آپ کو عرض کیا تھا وہ جو رانی پور کیس تھا فاطمہ بچی کے حوالے سے, تو اس کے بعد سے اب تک کوئی خبر اس حوالے سے آئی نہیں. یا تو مطلب ہمارے یہاں وقت گزرتے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ نہیں, وہ فالو اپ ہم نے بیچ میں کیا تھا کوئی 1.5 ہفتے پہلے تقریباً, اور وہ کیس جو ہے ظاہر ہے کہ یہاں پاکستان میں یا تو کیس بڑھتا ہی نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ کہ کچھوے کی رفتار سے صحیح مگر بڑھ رہا ہے. جو مین ملزم ہے وہ تحویل میں ہے, اور ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ بھی سبمٹ ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ چالان کا مرحلہ ہے, اس کے بعد مقدمہ شروع ہوگا. تو ابھی تک تو گاڑی چل رہی ہے, گو کہ رفتار سست ہے, لیکن گاڑی کو روکنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ پیش رفت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, اور ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور کچھ عنایت علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی جی شکریہ. کافی نیند آئی ہوئی ہے. ہیلو. اچھا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ابھی یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اسی میں بھلا کچھ کیا چاہ رہے ہو آگے, کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی فکس میں آئے گا یا حقیقت میں آئے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم کو تو ہر ٹائم جو ہے نا یہی لگتا ہے کہ یہ فکس میں آتے ہیں. ایک بس یہ 2 4 5 سال کے لیے ایک بولتا ہے اس مرتبہ ہمارا نمبر ہے, دوسری مرتبہ دوسرے کا نمبر ہو جاتا ہے. غریب تو ادھر ہی پیس رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا. نعمت یہی ہے ایسا ہی جیسا آپ کو لگ رہا ہے ایسا سبھی کو یہی لگ رہا ہے. اتنا مختصر اور اتنا کمپریہنسو انالیسس کون کرے گا؟ ایک عام آدمی کر سکتا ہے. نہیں ہمیں تو جس پہ گزر رہی ہے, ہمیں تو پورے 40 منٹ کھینچنا ہوتا ہے نا, نہیں تو ایک ہی جملہ ہے. یہی ہے اور یہی جملہ. اور کیا اچھا اختتام ہوا ہے. جی ایک جامع. تو بس اسی کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیجیے. اب آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. شب بخیر.